प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। आज पाकिस्तान की दो अदालतों में दो अहम पॉलिटिकल फैसले हुए हैं। यानी एक तो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, पॉलिटिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सियासी शख्सियत से वाबस्ता ये फैसले थे। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनकी नैब ने इस्तदा की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की और ये नैब की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई और ख्वाजा आसिफ साहब को जुडिशल कर दिया गया। एक तो ये हुआ। दूसरा, हमजा शहबाज के वकला बड़े कॉन्फिडेंट थे अदालतों में। हमारी जब उनसे मुलाकात हो रही थी तो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिल जाएगी क्योंकि 1 साल और 8 महीने हो गए उनको, तो अब उनको जो है वो उनको ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन अदालत ने उनके सामने एक टेक्निकल क्वेश्चन रखा कि आप हार्डशिप की बुनियाद पर अगर चाहते हैं कि आपको ज़मानत दी जाए तो ये फिर रेलेवेंट फोरम नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में जो हमारे पास ये केस पहुंचा है उसमें हार्डशिप का नहीं बल्कि तकनीकी बुनियादों पर आप आए हैं, दरख्वास्त दायर की है। अब आप हार्डशिप पे जाते हैं तो फिर आप रेलेवेंट फोरम पे जाएं, यानी हाई कोर्ट के पास वापस जाएं, वहां जाके ये दरख्वास्त दें, वहां से अगर मुस्तरद होती है तो फिर हमारे पास आएँ। उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और वो जो उम्मीद पैदा हुई थी कि हमजा शहबाज साहब की शायद जल्दी ज़मानत हो जाएगी, वो नहीं हो पाया। वो वापस हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ दोबारा अपना केस लड़ेंगे, दोबारा से दरख्वास्त देंगे और वहाँ फैसला होगा, और अगर वहाँ से मुस्तरद होती है तो फिर दोबारा जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट के पास, यही बुनियाद बनाकर। अब ये तो दो चीज़ें हुई हैं। इसके साथ साथ जो सियासी गुफ्तगूएं आज होती रही हैं वो तो एक तो बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल, बिलावल ने अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल वाज़ेह कर दी। उन्होंने कहा है जनाब के हुकूमत को घर भेजने का जो कानूनी रास्ता है वो एक ही है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, और हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो हमारे साथी हैं, जो हमारी बाकी जमातें हैं, उनको हम कन्विंस करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। गोया इससे पहले अगर उनके जहन में कोई ख्याल आया भी था कि वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए से हुकूमत को घर भेजेंगे या धरना देकर भेजेंगे, तो वो ख्याल तो शायद अब रफ़ा हो गया है और अब वो फैसला करेंगे, वो कन्विंस करेंगे लोगों को, अपने साथियों को, बाकी पार्टीज़ को कि अदम एतमाद आई जाए। तो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली तो वाज़ेह हो गई है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, ब्रॉडशीट के हवाले से जो कमेटी बनाई गई है, हुकूमत ने कमेटी बनाई है, उस पर अपोजिशन ने सख्त किस्म के सवालात उठा दिए हैं और हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि जनाब ये घबरा इसलिए रहे हैं कि ये ब्रॉडशीट जो है ये पनामा बनने जा रही है। अब इस पर क्या बहस हो रही है, क्यों बहस हो रही है, पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवा दूं। कमल शोज़ब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, MNA हैं। बहुत शुक्रिया कमल साहबा, खुशामदीद। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। और मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले मैं कायरा साहब को, बिलावल साहब का एक छोटा सा क्लिप सुनवाना चाहूँगा और बाकी तमाम मेहमानों को भी, और फिर मैं चाहूँगा कि कायरा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। ज़रा सुनवाइए बिलावल साहब ने क्या कहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम इस नाजायज़, नालायक, नाअहल हुकूमत को घर भेज देंगे। जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए, हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे एक पेज पे लेकर आएंगे, फिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता है। कायरा साहब, क्या यही समझा जाए इससे कि अगर तरीके अदम एतमाद के लिए नंबर पूरा नहीं हो पाता तो फिर कोई और गैर कानूनी रास्ता तो इख्तियार नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिलावल साहब ने वाज़ेह कर दिया है आईनी रास्ता यही है कि अदम एतमाद के जरिए से हुकूमत को घर भेजा जाए। कोई धरना, लॉन्ग मार्च ये ऑप्शन नहीं रहे, हुकूमत को घर भेजने के लिए, एहतजाज के लिए हो सकते हैं। गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ हमेशा रहा, हमने तारीख में कभी भी किसी गैर आईनी, किसी गैर कानूनी अक़दाम को सपोर्ट नहीं किया जी। आज भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम जो करेंगे आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। 20 पॉइंट्स हैं जिसपे हमने PDM के साथ सारा कुछ साइन किया हुआ है, उसमें इस्तीफे भी हैं, अदम एतमाद भी है, अदालतों के अंदर जो मुकदमात भी हैं, जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्च, रैलीज भी है, लॉन्ग मार्च भी है जी। हम उसके साथ खड़े हैं। और हमारे दोस्तों ने अगर ये किसी वक्त ये सोचा कि वो सेनेट के इंतखाबात का बाइकाट कर दे, तो हमने उनको कन्विंस किया कि बाइकाट करना मुनासिब नहीं है। उनके मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे साथ एग्री किया और हम सेनेट का इलेक्शन का इनेकाद भी होगा, हम उसमें हिस्सा भी लेंगे, बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और
اس کے بعد ہمارا جو اس کے پیرللی ہمارے جو تحریک ہے لوگوں کو اس تحریک میں شامل کرنے کا کہ اس حکومت نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے جو وعدے تھے اس پہ ناکامی اختیار کر لی ہے، مکمل ناکام ہو گئی ہے، تو ہمیں ہر حال میں اس حکومت کو چلتا کرنا چاہیے. اس کے لیے لوگوں کو ہم نے ہموار بھی کرنی ہے، اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سارے پروسیسز ایٹ دا سیم ٹائم اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا قائرہ صاحب، لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جلسوں سے اور احتجاج سے یا ریلیوں سے حکومت گھر جاتی نہیں ہے، اور پلس یہ ہے کہ آپ کے پاس عدم اعتماد لانے کے لیے نمبر پورا نہیں ہے. تو آپ پھر کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو یہ سمجھتے ہیں کہ پنڈی میں دھرنا دے کر یا کسی ایسی جگہ پر دھرنا دے کر حکومت کو گھر بھیجا جائے، تو یہ تو واضح ہے نا کہ بلاول صاحب اس کو تو غیر آئینی سمجھتے ہیں، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو پی ڈی ایم میں اس حد تک تو اختلاف موجود ہے. دیکھیے، ہمارے خلاف عدم اعتماد کی موومنٹ آئی بی بی شہید کے خلاف، وہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی، حکومت نہیں بچی. یہ یاد رکھیے، یہ پاکستان کی تاریخ ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک بھی لائیں گے، ہم ان کے خلاف جو ان کی غلط کاریاں ہیں ان کو بھی سامنے لائیں گے، ہم براڈ شیٹ میں آنے والے ہیں کو بھی سامنے لائیں گے، اور اس قوم کو بتائیں گے کہ یہ فاشسٹ حکومت بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کھڑے ہو کے صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پہ اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک. ورنہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. کی بنیاد یہ ہے کہ حقائق اس قوم کے سامنے رکھ کے ہم ایک پبلک پریشر بلڈ کریں گے ٹھیک. جو الٹیمیٹلی جلسے، جلوس اور لانگ مارچ اور سینٹ کے انتخابات کے بعد لانگ مارچ کا فیصلہ بھی کریں گے. ٹھیک. اور اس کے بعد یقیناً لانگ مارچ کامیاب ہوگا. قائرہ صاحب، قائرہ صاحب، ارشاد عارف، السلام علیکم. جی السلام علیکم عارف صاحب، کیسے ہیں؟ جناب کیسے مزاج. اچھا، گزارش یہ ہے، جب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ عدم اعتماد بھی ایک آپشن ہے، اور پھر خود بتا دیا کہ محترمہ کے خلاف جو تھی عدم اعتماد کی تحریک وہ بھی ناکام ہوئی، بلکہ حال ہی میں جو سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تھی جہاں اپوزیشن کی اکثریت ہے سینٹ میں، وہ بھی ناکام ہو گئی. یہ تو ایک صاحب آپ جانتے ہیں نا، جی بی بی شہید کے خلاف اس تحریک کا ناکام ہونا اور میں نے جی سنجرانی صاحب کے خلاف اس کے ناکام ہونے کا نہیں میں یہ وہ فرق اپنی جگہ پہ. اور اگر مؤخر ذکر معنی استعمال کیے جائیں تو پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونا بھی مشکل ہے. موجود میرا سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفوں کی آپشن ابھی بھی موجود ہے، جب آپ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، جب سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں، تو یہ اس لیے تو آپ اپنے ممبران منتخب نہیں کرانا چاہتے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینٹ میں کہ وہ استعفیٰ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے استعفوں کا آپشن بھی آپ ترک کر چکے ہیں. دیکھیں عارف صاحب، آپ نے اس ملک کی تاریخ کا آپ شاہد ہیں نا. جی میں اس کا ایک طالب علم ہوں، آپ اس میں سے گزرے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ استعفوں کا آپشن تو ایک آخری آپشن ہے، وہ تو ایک ایٹم مب ہے نا. ہم آخر میں اس کو استعمال کریں گے، اس وقت استعمال کریں گے جب ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ حالات تیار ہو گئے اور اب یہ آخری آپشن ہے. یہ استعمال کرنے کے بعد یہ حکومت دھڑ تختہ ہو جائے گی. یقیناً یہ استعفوں کا آپشن تبھی استعمال ہوگا. ہماری کوشش یہی ہے، ہم اپنے دوستوں کو اس پہ قائل کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ہم پہلے استعفے دے دیں، ہمارا خیال ہے کہ ہم تب استعفے دیں جب نیچے دوست قائل ہو رہے ہیں. سر ایک منٹ سر، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی نے، بے روزگاری نے، روز بڑھتی ہوئی قیمت اشیاء طرف کی قیمتوں نے، تیل کی، گیس کی، بجلی کی قیمتوں نے عوام کی زندگی میں زہر بھر دیا. تو لوگوں کی زندگی کے ساتھ بڑھے جانے والے زہر کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں یہ ہمارا ایک کوشش ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی
اس کا اینڈ رزلٹ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ سر, بالکل صحیح ہے, رائٹ سر. اس پر اب ظاہر ہے کمل شوذب صاحب رسپونڈ کر سکتے ہیں. کمل صاحب, ایک بات ابھی جو میں نے بلاول صاحب کی گفتگو سنوائی چھوٹی سی, اس کا آخری جملہ اگر آپ نے غور کیا, انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے دوستوں کو قائل کرنے کے لیے جو چائے کی پیالی میں پہ ہم اکٹھے ہوں گے, اور ان میٹنگز میں جو حکومت پر دباؤ آئے گا, وہ دباؤ شاید ہمارے 10 جلسوں نے بھی حکومت پہ نہیں پیدا کیا. اب اتنا دباؤ ہم پیدا کریں گے جب تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے جائیں گے. تو کیا آپ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, یہ چائے کی پیالی پہ جو میٹنگ ہوگی کس کے ساتھ ہوگی؟ آپس میں اتحادیوں کے ساتھ. اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ سے دباؤ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is what he said. جی اسد, تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, 2-3 باتیں کی ہیں بلاول صاحب نے. نارملی تو میں ان کی باتیں کبھی سیریس نہیں لیتی, کیونکہ وہ اپنی باتوں کو خود بھی انہیں نہیں پتا ہوتا وہ کیا بول رہی ہیں, اور اکثر وہ اپنی کہی ہوئی باتوں سے بڑے آرام سے مکر جاتے ہیں, جس کو عرف عام میں ہمارے نام سے تھوپتے ہیں کہ جی یو ٹرنز. اگر آپ نے دیکھنے ہیں, تاریخی یو ٹرنز دیکھنے ہیں, تو وہ آپ ان دونوں جماعتوں کے ٹرنز دیکھیں, پرانے بھی دیکھیں اور اب بھی دیکھیں. اور بلاول کے تو خاص طور پہ ٹرنز نہیں ہوتے, وہ پوری سمر سالٹ کرتے ہیں, جیسے عرف عام میں کلا بازی کہتے ہیں ڈبل والی, تو ڈبل سمر سالٹ ہوتی ہے ان کی. ایک تو میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں, پی ڈی ایم سے نہ صرف سوشل ڈسٹینسنگ کی, انہوں نے پولیٹیکل ڈسٹینسنگ بھی کر لی ہے. میرے سے زیادہ اور یہ جان مقبول صاحب اور یہ ارشاد عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو اس چیز کو زیادہ انالیسس کر کے بتائیں گے کہ 27 دسمبر کے جلسے کے بعد جس دن زرداری صاحب نے اپنی تقریر کی تھی, اور اس کی 2 دن بعد ہم نے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھی, اس کے بعد پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر چکا ہے. استعفے لے لیں گے, استعفے اکٹھے کریں گے, استعفے پھر چیئرمینس کے پاس جائیں گے, چیئرمین سے جائیں گے مولانا فضل الرحمان کے پاس. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ایک بڑے سے مرتبان میں ان کو ڈال کے, سرسوں کا تیل ڈال کے دھوپ میں رکھ دیں گے, اور انشاءاللہ 2023 تک جب استعفے پک کے ایٹم بم بن جائیں گے پھر یہ اس کو چلائیں گے, اور اس ٹائم پہ ویسے بھی الیکشن کا ٹائم ہوگا. تو یہ فارمولا ہم ایکویشن مختلف ٹائم پہ سنتے رہے, اور پھر اس سے ہم نے یو ٹرن. اور ارشاد عارف صاحب نے ٹھیک سوال کیا کہ جن اسمبلیوں کو ناجائز کہا جاتا ہے, جن الیکشنوں کو 2 نمبر یا ریگڈ کہا جاتا ہے بغیر کسی ثبوت کے, یا یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کروائے, اور اس جگہ سے صرف جہاں پی ٹی آئی جیتی یا عمران خان جیتے وہاں تک تو چلو ریگنگ تھی, لیکن جہاں سے یہ باقی سارے جیتے وہاں سے آسمان سے فرشتے آئے ہوئے تھے اور وہ سارا الیکشن کنڈکٹ کرا رہے تھے, کیونکہ اتنے آگے فرشتے جو بیٹھے ہوئے تھے. تو صرف یہ پک اینڈ چیری پکنگ ہے یا پک اینڈ چوز ہے, جہاں سے یہ جیتے وہاں تو الیکشن ٹھیک ہوا. سندھ میں بڑا بہترین ہوا, بی بی کی زندگی میں 2/3 میجورٹی نہیں لے سکے, ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی نالائق ترین 12واں سال ہے حکومت کا, اور 2 سال پہلے بھی ان کی جو ہے 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی آ گئی. ایسے میریکلز ہوئے ہیں 2018 کے الیکشنز میں. تو ایک تو یہ ان کا نیریٹو ہے. اب انہوں نے ضمنی الیکشن بھی جو لڑنا تھا وہ لڑا, اس کے بعد اب سینٹ کے الیکشن پہ بھی یہ آ گئے ہیں, اور اپنے ہی دیے ہوئے بیان, ریٹن بیان میرے پاس موجود ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں, 13 نمبر شک کی یہ سی اور ڈی ہے, جہاں پر انہوں نے ایک تو نیب کے بارے میں باتیں کی تھی, اور 23 نمبر شک میں انہوں نے شو آف ہینڈز کی باتیں کی تھی کہ ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ آل ووٹس فار دا سینٹ اینڈ انڈائریکٹ سیٹس ول بی بائی اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ بیلٹ. اور اب اس کے خلاف یہ سب سے زیادہ جماعت اگر کوئی شور مچا رہی ہے اس وقت تو وہ پیپلز پارٹی, اس لیے کہ ان کی تجوریاں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں. اور کے پی میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے سٹنگ 20 MPs کیوں نکالے تھے, کیونکہ انہوں نے ان کی بولی لگائی تھی. تو آج ایک جو چائے کے کپ کی انہوں نے ذکر کیا, اس میں ضرور انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی. مجھے تو سوچ کے ابھی سے ہی پسینہ آ رہا ہے کہ آپ سوچیں کہ ہم پنجاب اتنا پیچھے رہ گیا ہے. چائے کی پیالی میں طوفان نہ سمجھ لیجیے گا, وہ اصل میں طوفان لانے والے ہیں. نہ سن لیں یہ اس سے بھی زیادہ بڑا طوفان ہے. یہ سائنس کا وہ اعلیٰ میریکل ہے جو میں اور آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ, کہ پنجاب میں, کیونکہ میرا تعلق ایک ایگریکلچر اس سے زمیندار بیک گراؤنڈ سے ہے, ہم تو دیکھتے ہیں کہ بیچارہ کسان صبح شام محنت کر کے گنا اگاتا ہے, پھر وہ جاتا ہے شوگر مل میں اور پھر چینی بنتی ہے. بلاول صاحب جو چائے پلوائیں گے وہاں ڈائریکٹ اگی ہوئی چینی ہوگی سندھ کی زمین سے جو ڈالی جائے گی, اور اس پہ ہمیں بہت پسینہ آ رہا ہے کہ اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی, اتنا سندھ ترقی کر گیا ماشاءاللہ کہ گنے کے بغیر چینی ڈائریکٹ اگنی شروع ہوگی. تو اس جو ایڈوانسمنٹ اور ان کی اعلیٰ گورننس ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت پسینے آ رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک چیز تو ہے نا کہ میں اس پر میں ابھی دوبارہ آ کے آپ سے بات کر لیتا ہوں کہ ایک بات تو بہرحال ہے نا کہ بجلی 15% پھر مہنگی ہو گئی ہے, 1.95 روپے ایک یونٹ کے پیچھے بڑھ گئے ہیں, تو لوگوں کے اوپر ایک دباؤ تو بہرحال آ رہا ہے نا. ایک منٹ رک جائے,
جی وہ صحیح بات ہے، لیکن ایک چیز اور سن لیجئے، لاسٹ جملہ ہے جی 25% اس ملک میں اگر فوڈ انفلیشن کسی کے فیدر ان دا کیپ ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. دونوں دفعہ انہی کی حکومت تھی جب پاکستان کی بدترین انفلیشن آئی. ہمیں 2.5 سال ہوئے، انشاءاللہ ہم اپنے 5 سالوں کے بعد جو ہم نے وعدے کیے نا وہ عوام کو جواب دیں گے. ان سے پوچھ لیں کہ 2.5 ارب کا سکینڈل آیا ہے. جی. وزیر خزانہ جو 12واں سال ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہی قلمدان ہے. جی. اور انہی کا ہی جو علاقہ دادو کے 80 لوگوں کے اکاؤنٹس میں سے پیسے نکل رہے ہیں. ان کے یہاں تو کلفی والے، فالودے والے، میرا تو اپنا دل کر رہا ہے کہ میں وہاں جا کے ایک کلفی کی یا فالودے کی ریڑھی لگوا لوں، شاید میرے بھی اکاؤنٹ سے کچھ ایسے پیسے نکلنے شروع ہو جائے. اتنا برستا ہے دھن دادو میں. اگر آپ اجازت دیں تو یہ تو ماشاءاللہ میریکل، سندھ کی زمین میں میریکلز ہیں. ٹھیک ہے جی. اوریہ صاحب، سر یہ ایک امپریشن یہ مل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر پش کیا، استعفوں کا ان کو جھانسا بھی دیا اور کہا کہ لانگ مارچ بھی کریں گے. سب کر کے جب اس نہج پہ لا کے پیچھے سے غائب ہو گئے اور کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ مجھے غلطی ہو گئی تھی. قانونی راستہ تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، باقی سب یہ نہیں. کیا یہ امپریشن جو ملا ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد جو ہے ایک ریگولر فیچر ہے کسی بھی پالیٹکس کا. ٹھیک ہے کہ جب آپ کے نمبر پورے، اس کے لیے نہ کسی احتجاج کی ضرورت ہے، نہ کسی جلسے کی ضرورت ہے، نہ کسی جلوس کی ضرورت ہے، نہ کسی پریس کانفرنس کی ضرورت ہے. وہ ایک روٹین کا ایک پارلیمنٹری قسم کا میٹر ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں تحریک اعتماد میں چھانگا مانگا نکلتا ہے یا میریٹ ہوٹل آ جاتا ہے اور وہ یہ فلور کراسنگ کی صورتحال. تو آج انہوں نے بنیادی طور پر اگر تحریک عدم اعتماد کی بات کی ہے تو کم از کم اس بات کا اعلان ضرور کر دیا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونککہ تحریک عدم اعتماد کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ آپ کی گفتگو شفتگو. ایک تو بات یہ طے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس دن یہ پی ڈی ایم بنا تھا اس دن پی ڈی ایم کے بارے میں بار بار میں نے کہا ہے کہ بڑی آسانی سے میں کہتا ہوں آپ تو جانتے ہیں کہ یہ اس ملک کے اندر انٹرفیئرنس ہوتی ہے اداروں کی، یہ ہوتی ہے، بھائی سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. آپ کا مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ اس کا حل کیا تجویز کرتے ہیں، آپ کیا نیگوسیشن میز پہ لے کے آئیں گے، کیا کس آئین کے تحت ہوتی ہے، کس قانون کے تحت ہوتی ہے، کیا وہ کسی قانون کے تحت کرتے ہیں. اگر وہ قانون کے تحت نہیں کرتے تو کون سا قانون لایا جائے گا جس کے تحت وہ نہیں کریں گے. اور اگر کیا وہ اکیلے کرتے ہیں، کیا وہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں کی کنائونس کے ساتھ اور ان کے سامنے جھک جانے اور اپنے تمام تر اپنی مسائل کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے سرنڈر کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ادارے کی، مجھے کو بندہ فون کرے اور میرے پاس ہو 10 مرلے کا مکان اور میں نے زندگی کے اندر کچھ کمایا نہ ہو اور مجھے کہ فلاں پارٹی چھوڑو، تو میں تو غیرت سے کہوں گا کہ بھائی میں نہیں کرتا ہوں، تم جو کرنا ہے کر لو. ٹھیک، لیکن ہوتا کن کے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو پوری کی پوری موومنٹ اگر آخر میں پہنچ جاتی، مجھے سمجھ نہیں آتا، تبدیلی کا وقت آ جاتا تو آپ کیا نیگوشیٹ کرتے؟ پی ڈی ایم کا کیا بنے گا سر؟ اب یہ بتائیے نا کہ بنیادی طور پہ اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل موومنٹ. یہ ایک بنیادی طور پہ غبار نکالنے کے لیے ایک موومنٹ نکالی گئی تھی اور کہا گیا تھا، مطلب 77 کی موومنٹ تھی نا، دھاندلی کی بنیاد پہ تھی. ان کا ایویڈنس لے کے آؤ، یہ سارا کچھ سامنے لے کے آئے، موومنٹ چلی، سب کچھ ہوا. نیگوسیشن ٹیبل پہ بھٹو صاحب اور وہ بیٹھے آپس میں، بہت حد تک قریب پہنچ گئے. کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا لے کے آئے، آپ کس کے ساتھ بیٹھیں گے نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر؟ عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، تو کیا جو بائیڈن آ کے آپ کو پاس کہے گا کہ نہیں، ہم نے پاکستان کو کہہ دیا خبردار کچھ نہیں کرنا؟ تو میں اس کو پولیٹیکل موومنٹ ہی نہیں سمجھتا. رائٹ سر، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، شاہ صاحب ایک بریک کے بعد آ کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے براڈ شیٹ کے حوالے سے، اس پر اپوزیشن کو اعتراضات کیوں ہیں آخر. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. براڈ شیٹ کے معاملے پر آنے سے پہلے میں ارشاد عارف صاحب ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پہلے گفتگو تھی اس سے متعلق. سوال یہ ہے کہ کیا مریم صاحبہ کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ بلاول ان کے ساتھ نہیں رہے، جو کرنا ہے انہوں نے خود ہی کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بات پہلے سے طے تھی. اگر مولانا فضل الرحمان کو سمجھ نہیں آئی یا مریم نواز صاحبہ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر یہ ان کا قصور ہے، بلاول کا یا پیپلز پارٹی کا. اس میں کوئی، پیپلز پارٹی کا ڈے 1 سے یہ موقف ہے کہ وہ اس حکومت کو کسی غیر آئینی طریقے سے نہیں گرانا چاہتی.
کیونکہ اس کے سٹیک ہیں, وہ سٹیک ہولڈر ہے اس وقت اس سسٹم کی. نہ مولانا سٹیک ہولڈر ہیں, نہ مسلم لیگ نون ایز سچ یا شریف خاندان اس کا سٹیک ہولڈر رہا ہے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی, ہم نے اس کی ایک قیمت ادا کی, مزاحمت کی سیاست کی, جو ہم نے لڑائی کی اس وقت, خود سوزیاں کیں یا اور جو معاملات کیے, اس کے نتیجے میں بھٹو کو پھانسی ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد 85 کا الیکشن کا بائیکاٹ کیا. ان کا خیال یہ تھا پیپلز پارٹی کا کہ جب سیاسی جماعتیں بائیکاٹ کریں گی تو ضیاء الحق مجبور ہو گئے جماعتی الیکشن کرانے پر, یا الیکشن نہیں ہو سکیں گے اور ہم ایک وننگ پوزیشن میں ہوں گے. وہ نہیں ہوا, الیکشن ہو گئے. الیکشن کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں کا انجر پنجر ہل گیا, ان کے امید اپنے جو الیکٹیبل بھاگ گئے اور ان کو دوبارہ سنبھلنے میں کافی وقت لگا. تو اس لیے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں سسٹم میں رہتے ہوئے جو تبدیلی ہو سکتی ہے وہ ضرور لانی چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مگر یہ پیپلز پارٹی آج سمجھتی ہے کہ پہلے سے نہیں, پہلے دن سے جب یہ, تو وہ دھوکہ دے رہے تھے کیا مریم کو؟ نہیں, بالکل نہیں دھوکہ دے رہے تھے. دیکھیں, دھوکہ ایک دوسرے کو یہ سارے دے رہے تھے. جب پچھلے سال مولانا کا دھرنا ہوا, اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, آصف زرداری صاحب, فریال صاحبہ کی ضمانت ہو گئی. فائدہ دونوں پارٹیوں نے اٹھا لیا. مولانا کے ہاتھ کچھ نہیں ہے, وہ ہاتھ ملتے رہ گئے, یا جو نظر آنا ہوا ہوگا اس کے علاوہ نظر نیاز, اس کے علاوہ کچھ ان کے ہاتھ نہیں آیا. اب جب یہ سارا اکٹھ ہو رہا تھا تو مقاصد سب کے الگ الگ تھے. مولانا کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو مزہ چکھایا جائے. پیپلز پارٹی کا مقصد یہ تھا کہ مولانا کی قوت کو اور مسلم لیگ نون کو استعمال کر کے مراعات حاصل کی جائیں موجودہ سسٹم سے یا اسٹیبلشمنٹ سے یا ریاست سے یا حکومت سے, جو بھی آپ کہہ لیں. اور مسلم لیگ نون کا جو شریف خاندان کا مقصد یہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کا کندھا استعمال کر کے, مولانا کا کندھا استعمال کر کے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں. منیمم جو تھا ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں اگر مریم نواز صاحبہ کو ملک سے باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے تو یہ بھی ایک نقد منافع ہوگا. تینوں کے الگ الگ مقاصد تھے. پیپلز پارٹی کی سمارٹ گیم تھی, انہوں نے اس ساری صورتحال کو استعمال کیا اپنے حق میں. دیکھیں, نواز شریف صاحب کی جو تقریریں ہوئی ہیں, مریم کی جو تقریریں ہوئی ہیں, جو بھی صورتحال ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طرح سے فائدہ ہوا ہے. انڈائریکٹ فائدہ یہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے اپنا راستہ بند کیا ہے, مزید بند کیے, اپنے فاصلے سسٹم سے مزید بڑھا دیے. میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا, سسٹم سے بڑھا دیے. اپنے ورکر کو, اپنے ووٹر کو تاثر دیا کہ ہم تو کسی صورت اقتدار میں نہیں آ سکتے, اقتدار میں تو ہم اس دن آئیں گے جب یہ سارے سسٹم کا تیا پانچا ہو جائے گا. اس کا فائدہ, انڈائریکٹ فائدہ یہ ہوا کہ پنجاب میں ان کے لیے ایک راستہ بن گیا. ڈائریکٹ فائدہ یہ ہوا کہ جو سودے بازی کی صلاحیت تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کی, وہ بڑھ گئی. انہوں نے لازماً سودے بازی کی ہے, نہیں کی ہے, کرتے ہیں, کب کرتے ہیں, یہ تو ایک سوال الگ سے ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کی سودے بازی کی صلاحیت بڑھا دی ہے مولانا نے اور مسلم لیگ نون نے. تو اب کیا ہے, اگر تحریک چلے, موجودہ حکومت ختم ہو جائے, الیکشن ہو جائیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس وقت کوئی غیر آئینی اقدام ہوا, غیر آئینی تحریک چلی, تو نقصان یہ ہوگا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, شاید ہمیں جمہوریت سے ہاتھ دھونا پڑے. لیکن اگر ہمیں زیادہ میکسیمم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سندھ میں دوبارہ حکومت بنا دیں, تو وہ حکومت ہمارے پاس موجود ہے, تو ہمیں ایک ایسا کشٹ کاٹنے کی کیا ضرورت ہے جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا, جو ہاتھ میں ہے وہ بھی ایک داؤ پر لگا ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے بلاول صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں وہ بے سوچے سمجھے نہیں کر رہے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور وہ ان کا اصولی موقف ہے. رائٹ سر, صرف سیاسی مخالفت میں نہیں سمجھتا کہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے. اگر وہ کر رہے ہیں تو حکومت بھی اس کو اپریشیٹ کرے, اور ہمیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جمہوریت کا تقاضا ہے وہ کریں. حکومت بلاول کو موقع کا فائدہ اٹھا کے ساتھ ملا لے, کہ آ جائیں آپ ہمارے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن دیکھیں ایک پارٹی یا ایک پارٹی لیڈر جو ہے وہ اپنا ایک پوسچر ایک ڈیموکریٹ کا دے رہا ہے کہ ہم آئین کے اندر قانون کے اندر رہتے کر رہے ہیں, تو اس کو اپریشیٹ انگیج کرنے میں حرج نہیں ہے. رائٹ جی, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز میں کمل صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک کمیشن کی ایکشن پر اور ان پہ شامل کیے گئے لوگوں پر اعتراضات اٹھائے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجئے, پھر دیکھیے کہ پھر آپ اس کا جواب دیجئے. جی
کمیشن میں کون لوگ رکھے جو خود وزیر ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیسے یہاں سے انگلینڈ بھیجے جائیں، اس کمپنی کو دیے جائیں، وہ لوگ آج کمیشن میں بیٹھے ہیں۔ جو کمیشن بنا ہے، عظمت سعید صاحب کو اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ عظمت سعید صاحب وہ شخص ہیں، جب یہ ایگریمنٹ سن 2000 میں سائن ہوا، فاروق اعظم صاحب پروسیکیوٹر جنرل تھے، عظمت سعید صاحب پنجاب میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے، یعنی وہ براہ راست اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے والے لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے، وہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہیں۔ کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ادارہ حقیقت تک پہنچے گا؟ مجھے تو کوئی امید نہیں ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ اس کمیشن کے سربراہ نہ بنے۔ کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے، کنول شوزہ صاحبہ یہ اعتراض اٹھایا شاہد خاقان عباسی نے۔ اچھا، ایک ارشاد عارف صاحب نے بیان دیا، میں صرف مجھے اجازت دیں میں صرف اس پہ چھوٹا سا کامنٹ کر کے پھر اس کمیشن پہ آ جاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک چلی یا تحریک، دیکھیں تحریکیں، اور عوریہ جان مقبول صاحب نے جو بات کی میں تھوڑا اس کو زیادہ ویٹیج دوں گی اور اس کو انڈورس کروں گی۔ تحریکیں کسی مقصد پہ چلا کرتی ہیں، کوئی کامن گول ہوتا ہے، اس میں عوام کا کوئی ذکر ہوتا ہے، تب لوگ اس تحریک کو تحریک سمجھتے ہیں اور اس کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ کبھی پوری دنیا میں مجھے ایک مثال بتا دیں کہ کوئی کرپشن کی سپورٹ میں آج تک عوام نکلی ہو کہ کرپشن بچاؤ مہم ایک چلانے کے لیے چند چور اکٹھے ہو جائیں گے، جی ہمارے سے احتساب نہ کرو، ہمارا جو احتساب ہوا ہے وہ بھی غلط ہے، ہمارا جو یہاں سے شخص جو ہے وہ ایک پیسے لوٹ کے اور آپ کی عدالتوں سے اس وقت اشتہاری مجرم ہے، وہ باہر بیٹھ کے تبرہ پڑے گا، آ کے جلسوں میں وہ سنو، آپ کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ بیان دے، ای یو ڈس انفو لیب نے جو چیزیں جو نیٹ ورک ہائی لائٹ کی ہیں اسی قسم کا پروپیگنڈا پی ڈی ایم کے فورم سے ہو رہا ہو۔ آپ کو میں اتنا یقین سے بتا سکتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یا دوسرے جلسے میں شاید کوئی لوگ آئے ہوں، لیکن ان کی وہاں کی تقریریں سننے کے بعد عوام نے ان کو مکمل ریجیکٹ کیا ہے، اس لیے کہ یہ پہلی تحریک کا نام دے رہے ہیں اس سارے جو ہنگامے کو، جس میں لوگ کرپشن کو کہہ رہے ہیں کہ آ کے بچاؤ۔ لوگ کرپشن کے خلاف ضرور نکلے ہیں، پوری دنیا میں نکلتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی نکلے ہیں، بچانے کے لیے نہیں نکلتے، اس لیے یہ تحریک چلنے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ اب میں دوسری طرف آ جائیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے آج ویلیڈیٹ کر دیا، سٹیمپ لگا دیا کہ بہترین کمیشن بنا ہے اور انتہائی نیوٹرل اور بیسٹ قسم کا بندہ جو ہے وہ اوپر بیٹھے ہیں۔ جس دن آپ کو اس پوری پی ڈی ایم کے لوگوں سے چیخیں کی سنائی دینا آوازیں، اور خاص طور پہ جاوید لطیف صاحب کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے، آپ سمجھ جائیں کہ بالکل صحیح کام ہو رہا ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب کی میں کمیٹی کے، وہ ہمارے چیئرمین ہیں انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، کل اس کی ایک اجلاس تھا ہمارا قائمہ کمیٹی کا، میں اس کی ممبر ہوں، اور ہم نے وہاں پر انہوں نے کہا جی میں نے نیب کے چیئرمین کو اس کمیٹی میں بلانا ہے اور یہاں ان سے سوال کرنا ہے کہ آ کے ہمیں جواب دو براڈ شیٹ کے بارے میں، اور بہت ان کو اچانک سے ان کی وہ احتساب کی اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے ضائع ہونے کی حس جاگ اٹھی۔ ہم نے جو حکومتی وہاں پر لوگ موجود ہیں سمیت میرے فاروق حبیب صاحب، ہم نے اس پہ اختلاف کیا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ خود بھی اس وقت انڈر انکوائری ہے، انڈر ریڈار ہے، ان کے اپنے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اور وہ نون فیکٹ ہے۔ آپ ایک کس طرح بلا کے اس طرح کے اداروں کے لوگوں کو آپ پریشرائز کریں گے تو یہ ویسے بھی ایک ادارے کو مطلب اس کی کام میں رکاوٹ ہم سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ، شاید خاقان عباسی صاحب جو اس ملک میں 31 مئی 2018 کو آخری ہمارے سے پہلے وزیر اعظم جانے والے ہیں، وہ یہی محترم تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ انہی کی ڈیٹس کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں، جس مشرف سے انہیں بہت تکلیف ہے، اس نے یہ ایگریمنٹ سن 2000 میں کیا تھا، 31 مئی 2018 تک یہ ستو پی کے سوئے ہوئے تھے سارے، اس وقت یہ کس کی کرپشنیں بچا رہے تھے؟ انہی کی ایک جہاز میں بٹھا کے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو یہاں سے دوڑایا جو اشتہاری مجرم ہیں اور جس کو آج پھر کورٹس بلا رہی ہیں، جس کے اثاثے ایسٹس بیونڈ مین ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی جو ان کے مالک ہیں، آقا ہیں جو محترم نواز شریف صاحب، وہ آپ کے ملک سے کیوں اشتہاری ہیں؟ پناما لیکس کس کے بارے میں آئی ہوئی ہے، کس کس کے نام تھے، انہی کی زبانی ہے۔ ایک چیز اور سن لیجئے، 96 میں زرداری صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سرے محل یہ انہی لوگوں نے اٹھایا تھا، اسی نون لیگ نے اٹھایا تھا، اور یہ احتساب اور کرپشن کا سب سے زیادہ شور مچاتے تھے اگینسٹ پیپلز پارٹی۔ تو انہوں نے کہا آن دی فلور آف دا ہاؤس، انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سرے محل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ، اور یہ میرے دونوں سینئر کولیگز جو بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے، جس وقت سرے محل بکتا ہے
اور حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے تھے، وہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے کیونکہ این آر او ہو گیا تھا، وہ سیدھے زرداری صاحب کے پاس چلے گئے۔ 2001 میں این آر او ہو گیا، شریف خاندان چلا گیا، جو $100 ملین لندن کی ایک کورٹ، اور وہاں پہ کورٹس کو آپ جو ہے وہ ایک کریڈیبلٹی ان کی، اگر وہ آپ پہ اس مقدمے کو ایکسپٹ کر کے اس کے کوئی فیکٹس اینڈ فائنڈنگز کو انڈورس کرتے ہوئے اس 20% کا حکم دیتی ہے کہ دو براڈ شیٹ کو، تو اس کا مطلب یہ کہ جو $100 ملین کا انہوں نے ایک چارج شیٹ بنائی ہوئی ہے ان دونوں خاندانوں کے سمیت 4-5 اور کے اوپر، اس کو انہوں نے صحیح مانا ہے، ویلیڈیٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں سے یہ پیسہ چوری کیا ہوا ہے۔ ایک تو آپ $100 ملین کی فگر آپ دے رہی ہیں نا، ایک فگر 1000 کروڑ کی شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی دی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور چیز سنوانا چاہتا ہوں۔ شاید قاسی صاحب نے کہا، ایک منٹ جی کہہ لیں، چلیں کہہ لیں۔ $850 ملین۔ دیکھیں یہ پچھلے جو ان کا ٹینیور تھا نا، یہ اس کی باتیں، یہ ابھی جو لاسٹ ڈیکیڈ آف ڈارکنیس ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی، تو اس میں تو اب اس میں $1 ملین نہیں ہوتے، اس میں $1 ٹریلین ٹھیک ہے۔ چلے وہ مگر کہہ رہے ہیں کہ براڈ شیٹ کو حکومت نے روٹی کو جو محتاج ہے وہ انہی کی مہربانی ہے۔ ٹھیک ہے، 1000 کروڑ وہ کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ کو دیے جا چکے ہیں حکومت کی طرف سے۔ سنیے شاید خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا ہے۔ براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، یہ وہ کمپنی ہے جس کا کوئی وجود نہیں تھا، چند دن پہلے بننے والی کمپنی سے یہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا، مکمل طور پہ یک طرفہ ایگریمنٹ ہے۔ جو ہماری خبر ہے 1000 کروڑ روپیہ حکومت پاکستان ادا کر چکی ہے، 1/3 سے زیادہ رقم جو ہے وہ اس حکومت نے ادا کی۔ یہاں سے پیسے انگلینڈ بھیجے، وہاں پر ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں بھیجے، پھر ان کو اجازت دی کہ وہ پیسہ وہاں سے نکالا جا سکے۔ ECC کا فیصلہ ہے اور کابینہ کا فیصلہ ہے۔ اچھا بہرحال ایک تو یہ شاید خاقان عباسی صاحب کی اوریہ صاحح خبر ہے، اس کو یا تو حکومت کنفرم کر سکتی ہے یا نیب کنفرم کر سکتی ہے۔ دوسری چیز لیکن میں اگر اوریہ صاحب سے ہو کر آ جاؤں آپ کے پاس تو صرف ایک جملہ سن ہاں جملہ کہہ دیں، چلیں جی لاسٹ جملہ سن لیں۔ ان کے جو بھگوڑے آقا ہیں ان کے بیٹے لندن وہ UK کے ریزیڈنٹس ہیں، ان کے پاس سٹیزن شپ ہے، ان سے کہ جائیں وہاں کی کورٹس بڑا اوپنلی کام کرتی ہیں، چیلنج کریں اگر اس طرح کا کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیس کریں وہاں کی عدالت۔ رائٹ جی۔ اور یہ صاحب کیا یہ 22 کمیٹی بنائی گئی ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیٹی جو ہوتی ہے وہ عدالت نہیں ہوتی، کمیٹی بنیادی طور پر تحقیق کرتی ہے، اور کمیٹی ہمیشہ حکومت کو پریروگیٹو ہے کہ اپنے حق جس کو چاہے بہتر سمجھتے حکومت بنائے، سمپل سی بات ہے۔ اور عظمت سعید صاحب کے بارے میں بتاؤں، عظمت سعید صاحب کو میں گزشتہ 15-20 سال سے جانتا ہوں، اس سے پہلے سے بھی جانتا ہوں، ون آف دا ویری آپریٹ آفیسر۔ میں ایک مثال آپ کو بتاؤں، یہاں پولیس کا ایک پلاٹ تھا، ایک چیف منسٹر صاحب جو تھے وہ LDA کا پلاٹ تھا، ہے اپنا یہ جو مین بولے وارڈ والا لاہور والا، اور کسی کو الاٹ کرنا چاہتے تھے، پولیس فاؤنڈیشن کا پلاٹ تھا۔ یہ LDA کے صرف ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر کنسلٹنٹ وکیل تھے، اور LDA کا پورا کیس بنا کے جب وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان کے پاس لے کے گیا تھا اس نے کہا چھوڑ دو، اور ان کی وہ نوٹ تھا جس کی بنیاد پہ حکومت کی پراپرٹی نہیں گئی تھی۔ میرا اپنا جو سول سروس کا جو کیس تھا اس میں ایک سپریم کورٹ کے ججز تھے جس کے اندر انہوں نے 88 بڑے بڑے لوگوں کے زرداری کے داماد وغیرہ کو پیچھے کیا تھا، اپ رائٹ آفس جج۔ ٹھیک، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں حکومت ہوں اگر فار ایگزامپل، تو میں اپنے متحد کسی شخص کو یا موجود کو اس کو کروں گا، فیصلہ کرنا ہوتا ہے عدالت نے کہ غلط کیا ہوا ہے۔ جب انصاف کا وقت آئے گا آپ اپنی، اور اگر اتنی بڑی پارٹی ہیں آپ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری لانچ کریں۔ دنیا میں پرائیویٹ انکوائریز ہوتی ہیں، اور یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ پرائیویٹ ایک فرم ہے نا، اس نے بھی تو ایک انکوائری کی۔ اب دوسری بات، براڈ شیٹ کیوں معاملہ میں آئی ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ چور کو نہیں کہہ رہے کہ کیوں ایک انویسٹیگیٹر کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ او بھائی تمہاری چوری تھی تو براڈ شیٹ کو کہا گیا کہ ڈھونڈو، کیونکہ تم نے وائٹ کالر کرائم کیا ہوا تھا پاکستان کے اندر، تم نے وہ پیسہ لے کے گئے ہوئے تھے کہ جس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، تبھی تو سراغ ارسان لگانے پڑے آپ کے پیچھے، ورنہ اگر ایک شفاف بات ہوتی ہے، اور دنیا میں وائٹ کالر کرائم میں یہی ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے فیصلے کے اندر اب شاید خاقان عباسی صاحب نیب کو ہر بندہ گالیاں دیتا ہے، مجھے یہ بتائیں پاکستان کے قانون کے اندر کیا پاکستان کا آرمی چیف فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر پاکستان سے باہر کوئی ایگریمنٹ سائن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ شاید خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں یہ آربیٹریشن ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں اور اٹارنی جنرل آفس نے وہ ڈرافٹ کیا ہے،
وہ نیگوشیٹ کیا ہے. شاہد خاقان عباسی از پارٹ آف دا ڈیل. اور کھڑے ہو کہتا ہے جی میں تو نیب کو منہ نہیں لگاتا. تو بھائی نیب از پارٹ انڈیپینڈنٹ آفس کا. نیب جو ہے کوئی اپنا اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے؟ نیب کوئی آسمانی صحیفہ ہے؟ نیب کوئی اپنا پینٹاگون کی فورس ہے؟ نیب از پارٹ آف دا گورنمنٹ. گورنمنٹ اس کو فنڈ دیتی ہے. گورنمنٹ اس کے پیسے جو ہے بجٹ اس کا جو ہے اسمبلی سے اپروو ہوتا ہے. گورنمنٹ کے اندر نیب جو ہے کوئی بھی پاکستان سے باہر ایگریمنٹ کرنا چاہے، بے شک وہ ایک چھوٹا سی آبدوز خریدنے یا کچھ، اس کے لیے پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ اور پاکستان کا اٹارنی جنرل آفس اور پاکستان کی کنسرن منسٹری کے تھرو جاتا ہے، ورنہ مانتا کوئی نہیں، کیونکہ ساورن گارنٹی جو ہے وہ دینی ہوتی ہے پاکستان کی حکومت نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے اپنا جرم چھپانا چاہ رہے ہیں. میں نے 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ نیب کا قصور ہے. او بھائی یہ ایگریمنٹ کیا کس نے تھا؟ نیب کا. اگر نیب نے اکیلے کیا ہوتا عدالت اٹھا کے منہ پہ مارتی کہ پاکستان گورنمنٹ تو انوالو بھی نہیں ہے. اور اگر نیب نے کیا ہوا تھا تو پھر پاکستان گورنمنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو نیب کے جیب سے نکالتے پیسے. پاکستان گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا تھا اور اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے جو آربیٹریشن میں بھی تھی. ٹھیک ہے، رائٹ سر. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بعد واپس آتے ہیں تو پھر شیخ رشید صاحب کی بات تھوڑی سی کرتے ہیں کہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ پاناما 2 بننے جا رہا ہے، اور کچھ اور جڑی خبریں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنے کا صرف ایک ہی آئینی راستہ ہے اور وہ ہے تحریک عدم اعتماد، اس کے علاوہ ہم کسی آپشن پر نہیں جائیں گے. آپ اتفاق کرتے ہیں ان سے، اور کیا انہوں نے اس سلسلے میں پی ڈی ایم کو اعتماد میں لیا ہے؟ بہت شکریہ جناب رانا. مجھے تو خود بلاول صاحب کے اس بیان کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن باہر کا فیصلہ تو پھر بھی پی ڈی ایم کرتی ہے، اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں صرف ایک آپشن نہیں ہے اور بھی آپشنز تھے. اب اس پر ابھی تک کام ہو رہا ہے. پہلے مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوئی کوشش کی جائے تو وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو یا فلاح ہو جائے. لیکن اس پر بعض ساتھیوں نے ان کو کہا کہ ہم نے سینٹ چیئرمین کے جب الیکشن عدم اعتماد ہوا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح حکومت نے یا اداروں نے اس کو ہائی جیک کیا. اور اگر آئندہ بھی ایسی کوئی کوشش ان ہاؤس کی جائے گی تو اس کی مشکل سامنے آ سکتی ہے. لہذا اس پر پی ڈی ایم ابھی تک کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا، لیکن ابھی جو پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے اس کی اس حد تک ہمیں جو معلومات ہیں، ابھی ڈویژن سطح پر پروگرام ہو رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جنوری کا جب 30 تاریخ گزرے گی اور یہ لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر لانگ مارچ کا بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن باہر کا فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا ارشاد صاحب، اب شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں آپ کو مختصراً ذرا سنوا بھی دیتا ہوں. شیخ رشید کہہ رہے ہیں پاناما 2 بننے جا رہا ہے. کیا بننے جا رہا ہے سن لیجئے پہلے. آنے والے 2-3 مہینوں کے میں براڈ شیٹ پاکستان کا پاناما 2 ہوگا. براڈ شیٹ سے جو کچھ نکلنے جا رہا ہے آئندہ الیکشن میں وہ ان کو لپیٹ میں لے گا. 100 ملین کی پراپرٹی نون لیگ کی براڈ شیٹ میں آ سکتی ہیں اور یہ آئیں گی 85 سے 100 ملین. میں مریم صاحبہ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کہنے سے پہلے پڑھ لیا کریں. کیا شیخ عظمت صاحب نیب کے کبھی پروسیکیوٹر رہے ہیں؟ پہلے پڑھوا لیں. اور شیخ عظمت کو نہ لگائیں تو کیا جسٹس قیوم کو لگائیں؟ جی شیخ عظمت صاحب نے والیوم 10 پڑھی ہوئی ہے، یہ خبر کافی ہے آپ کے لیے. کیا یہ اتنا خطرناک ثابت ہونے جا رہا ہے شاہ صاحب؟ خطرناک تو ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں اس کے 2-3 پہلو ہیں. براڈ شیٹ کا ایک تعلق تو ہے شریف خاندان سے یا وہ لوگ جو اس وقت باہر جن کی جائیدادیں تھیں جن کو تلاش کر رہی تھی براڈ شیٹ بھی اور نیب بھی. ایک نیب کے اس وقت جو عہدیدار تھے اور جو اس اگر واقعتاً وہ کمپنی فراڈ تھی یا ایک ٹریپ تھا جو اس کا شکار ہوئے وہ لوگ ہیں. اس میں جنرل امجد صاحب سے بیان لیا جائے گا. وہ ویسے پہلے جے آئی ٹی میں بیان دے چکے ہیں اور وہ جو عدالت تھی اپنا لندن ہائی کورٹ کی اس کو بھی بیان شاید وہ ریکارڈ کرا چکے ہیں.
پھر وہ جو ریٹائرڈ جنرل نعیم اکبر تھے، وہ جو صاحب فؤاد ملک ہیں وہ ہیں، وہ سارے نام آتے ہیں، وہ ایک اس کا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے مشرف کے دور میں ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے اور شاہد خاقان عباسی کے دور میں ہوئی ہے، جو نئے کیس واپس کیے گئے ہیں اور جرمانے ہوئے ہیں اور اپیلیں نہیں کی گئیں، یہ 3 فریق بن رہے ہیں۔ اب موجودہ حکومت نے جو انکوائری کمیٹی بنائی ہے، کوئی عدالت مقرر نہیں کی، جوڈیشل کمیشن مقرر نہیں کیا، ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے یہ فکس کرنے کے لیے کہ جی کون لوگ تھے جن کی وجہ سے حکومت پاکستان کو وہ جرمانہ یا ہرجانہ ادا کرنا پڑا، وہ کیس واپس کیوں، ان سے معاہدہ منسوخ کیوں کیا گیا، اس میں نہ نون لیگ کا نام ہے، نہ شاہد خاقان عباسی کا نام ہے، نہ کسی اور کا۔ وہ تو یہ فکس کرنا چاہتے ہیں ذمہ داری کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم نے وہ معاہدہ یک طرفہ طور منسوخ کیا، پاکستان کو ہرجانہ ادا کرنا پڑا، پھر اس جو عدالت کا فیصلہ آیا اس کے خلاف اپیل کیوں نہیں کی گئی وقت پر، اور سیٹلمنٹ کیوں کی گئی۔ تو اب اگر اس میں کوئی پھنس رہا ہے تو اس میں شیخ عظمت سعید ہوں یا کوئی اور ہوگا، کیا آپ کا خیال ہے جو ایک جج ایسا مقرر کر دیا جائے یا ایک ایسا ہیڈ مقرر کر دیا جو بالکل غیر جانبدار ہو، تو کیا وہ یہ سارے فیکٹس جو ہیں ان کو پسے پوش ڈال کے ان کے حق میں فیصلہ کر دے گا کہ جو شاہد خاقان عباسی کے دور میں ہوا وہ بھی ٹھیک ہوا، جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا وہ ٹھیک ہوا، جو مشرف کے دور میں ہوا؟ بھائی یہ فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی ہے، یہ جو پیش کرے گی، اس کے بعد عدالت میں اگر وہ کیس جاتا ہے، حکومت بھیجتی ہے، آپ جا کے وہاں کیس لڑ رہے ہیں، تو یہ خام خواہی شور مچانے کا مطلب ہے کہ چور کی داڑھی میں کہیں نہ کہیں تنکا موجود ہے۔ کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان مجرم ہے، اب آپ فائنڈنگز تو پہلے آنے دے سامنے۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک چیز اور ہوئی ہے قمر صاحب، وہ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ جو خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ایک اوپن کورٹ میں یا سب کے سامنے ہونا چاہیے فورن فنڈنگ کا والا معاملہ، وہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے، وہ ہو نہیں سکتا قانونی طور پر راست۔ اب کیا اب آپ کی مزید کوئی اس سلسلے میں کوئی تجویز ہے الیکشن کمیشن کو جو قانونی طور پر صحیح ہو؟ دیکھیں اس کے ساتھ ایک اور بھی کام ہوا تھا، وہ میں نے دونوں ان کے لیٹرز پڑھے جو الیکشن کمیشن نے اس پہ اپنی ٹیکنیکلٹیز کا ذکر کیا ہے کہ وہ پھر فری کین جو ہے وہ ان پہ پریشرائز کرتے ہیں اور اس کارروائی کو وہ ڈسپیوٹڈ بناتے ہیں، اور یہ کسی بھی دنیا کا وہ ایک اصول ہے کہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کیا جاتا، جو لا کے مطابق چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اس کو سیٹسفائی کیا جاتا ہے۔ بٹ دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ میں انہوں نے 19 ان جماعتوں کے لیے بھی اسکروٹنی کا کام سٹارٹ کر دیا ہے، اسی قسم کی فنڈنگ، پروہیبٹڈ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کا، کہ ان کے ریسورسز اور ان کی بھی اسی طرح سے ساری اسکروٹنی ہونی چاہیے، اور یہ الیکشن کمیشن نے سمن جاری کر دیے۔ تو میرے خیال میں ایک یہ اچھا ٹرینڈ اب سیٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی پارٹیز کو منی لانڈرنگ کی مشینیں نہیں بنا سکیں گی، خاص طور پہ جس طرح پاکستان منی لانڈرنگ نیٹ ورک ہے، اور دوسری ہماری جو ان کی مارک سیگل کی ساتھ مل کے $60 ملین جو پاکستان کے کونسل یا جو ہمارا جو وہاں کا تھا، یہ اوریا جان مقبول صاحب کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے مارک سیگل کو $60 ملین پاکستان ٹیکس پیئر کے پیسے پیپلز پارٹی نے ادا کروائے تھے، اور یہ بتاتی چلوں کہ وہ کتنا بڑا اسرائیلی ایجنٹ ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا۔ تو اب اس قسم کے جو یہ بیانات داغتے ہیں نا باہر آ کے اور زور زور سے شور مچاتے ہیں، تو میں ابھی ارشاد عارف صاحب بتا رہے تھے کہ چور کی داڑھی میں تنکا نہیں ہے، تنکا تو بہت بیچاری معصوم سی چیز ہوتی ہے، تو بڑے بڑے سوئی گیس کے پائپ ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑیوں میں بڑے بڑے پائپ ہیں، چلیں یہ تو اب آنے والے دنوں میں ثابت ہوگا، لیکن مختصراً آدھا منٹ ہے میرے پاس۔ اوریا صاحب مجھے سر یہ مختصراً بتا دیجئے کہ کیا یہ سیاسی طوفان تھمے گا آنے والے دنوں میں یا بڑھے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بڑھے گا اور چیزیں بہت زیادہ یہ احتسابی طوفان ہو جائے گی۔ دیکھیں براڈ شیٹ میں جو براڈ شیٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ انگلینڈ کی کورٹ نے دیا ہے، اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو فرم ایگزسٹ نہیں کرتی، فرمیں انگلینڈ کی کورٹ جو ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جعلی فرم کو اتنا بڑا جو ہے وہ دے دیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر سے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ براڈ شیٹ نے باقاعدہ چوروں کا پیسہ ثابت کیا تھا، جس کے اوپر پاکستان گورنمنٹ نے پرسوٹ کیا۔ چلیں اور یہ سب وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔